अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान खान। इस साल सितंबर में होने वाले वनडे एशिया कप टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है, जबकि इसी साल अक्टूबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट की मेज़बानी भारत के पास है। लेकिन क्या भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान में और पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत में मैचेस खेल पाएंगे? दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन की ख्वाहिश के बावजूद अभी ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा। भारत की जानिब से पाकिस्तान में मैचेस ना खेलने की हठधर्मी बरकरार है और भारत पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह एशिया कप का इनेकाद पाकिस्तान किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में पाकिस्तान में ही कराने का तहैया कर रखा है। दूसरी जानिब इस हवाले से अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है और कोई बईद नहीं कि भारत के दबाव में आकर एशियन क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान को टूर्नामेंट की मेज़बानी न्यूट्रल वेन्यू पर कराने पर मजबूर करे। अभी तक पाकिस्तान ने ऐसा करने की उसूली मुखालफत की है और वाज़ेह किया है कि अगर भारत पाकिस्तान में आके एशिया कप मैचेस नहीं खेलता तो फिर पाकिस्तान भी भारत में होने वाले वर्ल्ड कप मैचेस में भारत जाकर नहीं खेलेगा और भारत भी हालिया बरसों में बढ़ती मजहबी शिद्दत पसंदी के तनाजुर में ये फ़ैसला गलत भी नहीं होगा। इस वक्त भारत में मुसलमानों और पाकिस्तान मुखालिफ जुनूनियत तारीख की उरूज पर है। ऐसे में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी सिक्योरिटी खदशात हो सकते हैं, लेकिन इस फैसले की पाकिस्तान को माशी कीमत अदा करनी होगी। चेयरमैन PCB नजम सेठी समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर डट जाए, चाहे इसके लिए माली नुकसान ही उठाना पड़े। होना तो ये चाहिए था कि क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी ICC भारत को पाकिस्तान में मैचेस खेलने पर मजबूर करती, ख़ास तौर पे उस वक्त जब दुनिया की तमाम टीम्स पाकिस्तान में आके सीरीज़ खेल रही हैं। PSL में दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल की तरह बिहेव कर रही है। ICC भारतीय बोर्ड के दबाव में लगता है कि और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के फैसले भारतीय सियासत के ज़ेर असर नज़र आते हैं। आखिरी बार भारत पाकिस्तान की सरजमीन पे 15 साल कबल 2008 में एशिया कप ही खेलने आया था, जिसके बाद से अब तक भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का कोई दौरा नहीं किया। बहरहाल एशिया और वर्ल्ड कप सर पे खड़े हैं, मगर ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान और भारत यानी क्रिकेट की आधी दुनिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हो पाएंगे या नहीं। बहुत अहम मौजू है और इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। ख़ास तौर पे हमें ज्वाइन करें जनाब रमीज़ राजा, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। यकीनन ये मसला बिल्कुल नया नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि जब आप चेयरमैन थे बोर्ड के, उस वक्त भी आपके इल्म में था कि आगे ये मसाइल सामने आने वाले हैं। आपके जहन में क्या ऑप्शंस थे इस हवाले से, और अब भी आपके ख्याल में पाकिस्तान के क्या ऑप्शंस हैं और हमें प्रेफरेबली क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए? शुक्रिया खान साहब। देखिए, पहले तो मैं अपने क्रिकेटर की हैट पहनता हूं और मैं समझता हूं इंडिया पाकिस्तान से बड़ा कोई कॉन्टेस्ट नहीं है और मैचेस होने चाहिए, क्योंकि फैंस क्यों बेचारे जो हैं इस ग्रेट स्पेक्टिकल से पीछे रहें, और पैसा भी बनता है, आई बॉल्स भी क्रिकेट को मिलती हैं। अमेरिकन अखबारों में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस की हेडलाइंस लग जाती हैं। इसकी इतनी बड़ी कशिश है और पुल है। अगर आप मुझे कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव हैट पहनूं, जो कि उस वक्त मुझे पहनना पड़ा था, तो ये ज़्यादती है कि एक इवेंट पाकिस्तान को मिला, प्रॉमिस किया गया, और उसके बाद एक BCCI की मीटिंग होती है और उसमें ये आता है सामने नज़रिया और हैंड आउट के जी एशिया कप में भारत की टीम नहीं जाएगी और एशिया कप भी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। सो फिर हमने उनको एक ज़बरदस्त सा उसको जवाब दिया कि देखें, आप अगर नहीं आएंगे तो ये आपकी गवर्नमेंट के थ्रू मजबूरी तो हो सकती है, सो ना आए आप, क्योंकि आप कभी भी नहीं आए पिछले 15 साल से, जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं आई भारतीय टीम, मगर पाकिस्तान से एशिया कप को कहीं और मुनक्किद करना ये नहीं होने वाला है। सो इसलिए कि जैसे आपने कहा PSL में सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, पाकिस्तान में बड़ी बड़ी टीम्स इस सीज़न में आ चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। सो अब क्या रह गया हमें प्रूव करने के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन सिटी है, कंट्री है। तो वहाँ पे स्टांस लिया था, और वो इसलिए स्टांस लेना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमें ये रिफ रैफ समझते हैं और हमें ये समझा जाता है जी कि कभी भी पाकिस्तान को आर्म ट्विस्ट करके हम साइड लाइन कर देंगे। ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि असूल पे खड़ा रहना चाहिए, और वाकई हमारे क्रिकेटर्स को भी वहाँ पे सिक्योरिटी के मसले मसाइल होंगे, क्योंकि जो एक तरह से एंटी पाकिस्तान एक रिटोरिक्स जो वहाँ पे बिल्डअप हुआ है, उसके तहत जो है ना आप इंजॉय कर सकेंगे क्रिकेट,
فینس جو ہیں وہ بھی شاید جو ہیں وہ ڈرے رہیں گے انڈر دی انفلوئنس آف دا پریزنٹ گورنمنٹ ان کی کہ پتہ نہیں تالی بجانا بھی کہیں گناہ نہ سمجھ لیا جائے. تو کتنے نفلوں کا نقصان ہے ایسے ماحول میں پاکستان ٹیم بھارت جا کے کھیلے؟ تو یعنی کہ آپ نے ابھی براہ راست تو یہ بات نہیں کی، مگر اپیرنٹلی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ پھر ہم اسٹے آؤٹ کریں اور ہم ایشیا کپ بھی نہ کھیلیں اور بھارت کے ساتھ، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ٹورنامنٹ بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا، پھر ورلڈ کپ کو بھی ہم سیکریفائز کریں. دیکھیں یہ مشکل سٹیپس ہیں لینے والی، آسان نہیں ہے، مگر جیسے کہا کہ اگر زیادتی وہاں سے شروع ہوئی ہے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جی آپ کو ایشیا کپ ہم نے دے دیا ہے، آپ کو مبارک ہو، اس کے بعد ہم تیاری کریں گے سپٹمبر میں. اور اچھی بات یہ ہے کہ کرکٹ کے تھرو آئس بریک ہونی تھی، جو کہ بھارت نہیں چاہتا کہ ہو، وچ از انفارچونیٹ. سو آگے چل کے پھر اس کے ریپریکاشنز بہت سارا ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آئی سی سی والے اس میں سٹیپ ان کریں. دیکھیں یہ جو آسٹریلیا ہے ایک بہت بڑی ایک کرکٹ فورس ہے، ان کا بورڈ سٹرونگ ہے، انگلینڈ کا بورڈ سٹرونگ ہے، وہ بھی بہت بڑی ایک فورس ہے. وہ جو ہیں جب وہ سائڈ سٹیپ کر کے اور یہ تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر واقعی آئی سی سی بھی لگتی ہے جیسے ٹوتھ لیس باڈی ہو گئی ہے. سو وہاں پہ جب تک کہ پریشر نہیں کریٹ ہوگا کہ آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ رکھیں پاکستان کے لیے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت اپنی مرضی سے گول پوسٹ بدلتا رہے، اس سے تو کرکٹ کو نقصان ہوگا. پیسے نہیں ملیں گے آئی سی سی میں، کرکٹ بورڈز کو پیسے نہیں بٹیں گے اگر انڈیا پاکستان کے مقابلے نہیں ہوتے ہیں. یہ جو مقابلے ہیں یہ ورلڈ فرٹینٹی کو چاہیے ہیں. تو رمی صاحب اس میں کیا ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی ایک لاجیکل بات ہے، ایک جوڈیشس بات ہے، بالکل انصاف کی بات ہے، بالکل فیئر بات ہے. تو یہ جو کنٹریز ہیں جس کا آپ نے نام لیا، آسٹریلیا اور انگلینڈ اور یہ دوسری بڑی نیوزی لینڈ وغیرہ، یہ ساری کمپنیز جو ہیں وہاں تو ان چیزوں کو اپہولڈ کیا جاتا ہے اپیرنٹلی. تو وہ کیسے اس چیز کو ڈسمس کر سکتے ہیں ہماری اس پوزیشن کو؟ دیکھیں انفارچونیٹلی خان صاحب، یہ جو پیسہ ہے نا، منی ٹاکس، اور جب ان کو اپنے کافرز میں پیسہ آتا ہے فرام انڈین آپ سمجھے کمپنیز یا ٹیریٹری سے، یہ لوگ انفارچونیٹلی چپ کر جاتے ہیں اور بڑے بڑے ایشوز کے اوپر یہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ایلیفنٹ ان دا روم، اس کو یہ ایڈریس نہیں کرتے ہیں. سب سے بڑا مقابلہ بھارت اور پاکستان کا ہے، سب سے بڑا منی چرنر بھارت اور پاکستان کا کانٹیسٹ ہے. فینز آپ دیکھ لیں ورلڈ کپ میں کیا حال ہوتا ہے، نعرے مار مار کے نڈھال ہو جاتے ہیں، مگر کیونکہ پیسے ان کو مل جاتے ہیں تو یہ پھر بیچ میں جس کو کہتے ہیں نا پنگا نہیں لیتے ہیں بھارت سے. اور پھر بھارت جو ہے وہ آپ کو بلڈوز کر دیتا ہے آئی سی سی کے لیول پہ ہر کمیٹی میں، چاہے وہ کرکٹ کی کمیٹی ہو، چاہے وہ آپ کی کمرشل کمیٹی ہو آئی سی سی میں، چاہے وہ آپ کے فیوچر ٹورز پروگرام کی کمیٹی ہو، اس کو بھارت ہیڈ کرتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ سائڈ پہ رہ کے اور تماشا دیکھتے رہتے ہیں. تو روی صاحب اب چلیں ہم کھیلیں اور ایشیا کپ بھی کھیلیں اور ورلڈ کپ بھی کھیلیں، مگر کھیلتے تو اس لیے ہے نا کہ جیتے اور ہماری کوئی پرفارمنس ہو. لیکن جو اس وقت ہماری سٹینڈنگ ہے، جو ہماری ٹیم جہاں پہ کھڑی ہے، اور ابھی اپنے افغانستان کی سیریز دیکھیے، یہ تو بالکل ایک کمپلیٹ کولیپس ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ ایک انبلیویبل سی سچویشن ہے. بات کر رہے ہیں ہم ایشیا کپ کی، ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کو ہرائیں، ہم ورلڈ کپ کو ہرائیں، ہم ان ٹورنامنٹ میں تو کھیلنے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم کوئی پرفارم کریں، لیکن ہمارا تو حال بہت ہی برا ہے. دیکھیے برا کر دیا گیا ہے خان صاحب. یہ وائٹ بال میں ہمارے ٹیریفک پرفارمنس رہی ہے پچھلے سال 2-3 سالوں میں. آپ کے جو ٹاپ کے پلیئرز ہیں وہ ورلڈ ریناؤنڈ پلیئرز ہیں، آئی سی سی کی رینکنگز میں آئی سی سی کی ایوارڈ ونرز ہیں. وہ بیسٹ بیٹسمین سے لے کے بیسٹ آل راؤنڈر سے لے کے بیسٹ کرکٹر آف دی ایئر کے ایوارڈز مل چکے ہیں. سو خام خاص سے ایک چلتی ہوئی چیز کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی وہ کہ جی ہم یوتھ کو لانا چاہتے ہیں، وہ بابر اعظم کو سائڈ لائن کرنے کے چکر میں سیاست شروع کر دی، پلیئرز کو لڑا دیا. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ مطلب ایک جو آپ کا وائٹ بال میں جو ایک دھاگ بیٹھی ہوئی ہے اس کو آپ نے پورے سسٹم کو انسیٹل کر دیا ہے، اس لیے کہ جو گورن کر رہے ہیں کرکٹ کو، ان کو کرکٹ کی الف بے نہیں سمجھ، ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو صحافت سکھانا شروع کر دوں، کیا چانسز ہے میرے کہ میں اس میں آپ کا ٹیچر بن جاؤں گا؟ تو اسی طرح سے جو کرکٹ کے فیلڈ میں اگر آپ نان کرکٹرز کو شامل کر دیں گے اور پھر صلاح مشورہ لیں گے کیونکہ آپ کی اس میں قوت اور سکت نہیں ہے کرکٹ کو سمجھنے کی، تو پھر ڈیزاسٹر ہی اسٹرائک کرے گا نا. تو روی صاحب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس قسم کی ٹیریبل پرفارمنس دکھاتے ہیں اور جب ہم بالکل ہماری پرفارمنس اور ہماری کرکٹ جو ہے وہ سنک کرتی نظر آتی ہے، تو جو کرکٹ ویورز ہیں، جو کرکٹ کو دیکھنے والے ہیں، وہ بھی ان کا بھی
morale بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے, ان کی بھی ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے, پھر اوور آل کرکٹ سفر کرتی ہے, جو کہ ہمارے لیے ڈیوسٹیٹنگ ہے, جس کے ریزلٹس ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں بڑی دیر کے بعد فینز نے انویسٹ کیا ہے, ایموشنلی انگیج ہوئے ہیں اس پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ, اور اس ٹیم نے آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا ہے. دنیا میں باقی ساری ٹیمز پیچھے رہیں گی. ورلڈ کپ میں پاکستان نے جا کے فائنل کھیل لیا انگلینڈ کے ساتھ, اور وہ بھی اگر 15-20 رن زیادہ کیے ہوتے تو شاید ہم وہ فائنل بھی جیت جاتے. ایشیا کپ کا فائنل آپ نے کھیلا ہے, آپ نے آسٹریلیا کو 25 سال کے بعد ون ڈے بائیلیٹرل سیریز ہرائی تھی, پھر آپ نے نیوزی لینڈ کو سیریز T20 کے ہرائی ورلڈ کپ سے پہلے. تو کیا غلطی کی ہے اس ٹیم نے کہ خام خواہ میں پولیٹکس اس میں انوالو کر دیں آپ, کہ کسی اپنے پلیئر کو آپ نے لگانا ہے, کسی کو وائس کیپٹن بنانا ہے, کسی کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جی پلیئر پارک ہم نے ختم کرنی ہے. پلیئر پارک کیوں ختم کریں گے؟ دیکھیں کرکٹ کا ایک اصول ہے کہ کپتان کو آپ سٹرونگ کریں گے تو ٹیم آپ کی سٹرونگ ہوگی. فینز جو ہیں وہ انگیج اس لیے ہوئے تھے اس ٹیم کے ساتھ کیونکہ یہ ٹیم جیت رہی تھی, اور اس نے سٹارز پیدا کر دیے تھے. اور 92 ورلڈ کپ کے بعد جو ہمارے سٹارز تھے اس وقت کے, پہلی دفعہ ہم اس لیول پہ پہنچے تھے کہ کرنٹ پلیئرز ہمارے جو ہیں وہ گھروں میں, لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیے تھے انہوں نے, ان کا نام جانا جاتا تھا. اس کو فائبر کو ڈسٹروائے کر دیا خام خواہ سے, اور پریشر میں ساری ٹیم کو لے آئے ہیں. سو جیتنے سے فینز بنتے ہیں, آپ ہاریں گے پھر آپ کا کوئی حال نہیں ہوگا. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. جناب رمیز راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. یہ صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے, پاکستان کی معاشی ترقی, مجموعی قومی پیداوار جو ہے وہ صفر کے قریب آس پاس ہوگی. یہ IMF نے کہا ہے, کوئی ترقی نہیں ہے, کوئی مجموعی ترقی, قومی پیداوار کی ترقی کی امید نہ رکھے. IMF نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت. پاکستان کے معاشی مسائل دور ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. تمام بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ 2023 پاکستان کی بدترین معاشی ترقی کا سال ہوگا. کل جاری ہونے والے IMF ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں اس مالی سال کے اختتام پر پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح محض صرف اور صرف 0.5% ہوگی, جبکہ مہنگائی کی اوسط شرح 27% سے بھی بڑھ جائے گی, اور بے روزگاری تقریباً 7% تک بڑھ جائے گی, جو بھی ہمارے پاس اعداد و شمار ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ اعداد و شمار آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے, معاشی حالات کے لحاظ سے تباہ کل سال ہوگا. IMF رپورٹ کے مطابق مالی سال 2024 میں بھی مہنگائی کی شرح 22% اور بے روزگاری کی شرح 6.8% تک رہنے کی توقع ہے, جبکہ مہنگائی 22% رہے گی. اسٹیٹ بینک موجودہ 21% شرح سود میں زیادہ کمی نہیں کر سکے گا. پھر آنے والے مہینوں میں پاکستان کو امپورٹس پر غیر اعلانیہ کرفیو اٹھانا ہی ہے, جس سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھے گا, اور پھر ڈالر جو پہلے 287 روپے پہنچا ہوا ہے اس پر مزید بوجھ پڑے گا. IMF کے مطابق پچھلے 6 ماہ میں حکومتی پالیسیز میں ابہام کی وجہ سے پاکستان کے آؤٹ لک میں واضح خرابی نظر آئی ہے. اکتوبر میں IMF نے مالی معیشت میں سست روی اور سیلاب کے تباہ کن اثرات کی باوجود مجموعی ملکی پیداوار 3.5% اور مہنگائی کی شرح 20% رہنے کا انداز لگایا تھا. IMF کے اندازہ غلط ثابت ہوا. IMF سے قبل پچھلے ہفتے ورلڈ بینک نے بھی پاکستان کی ترقی کی شرح 0.4 اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے 0.6% رکھنے کا کہا تھا. گویا کہ کوئی بھی پاکستان کو 1% بھی معاشی ترقی کی یا مجموعی قومی پیداوار میں ترقی کا عندیہ نہیں دے رہا. ورلڈ بینک کے مطابق اس مالی سال کے دوران مہنگائی 29.5% اور ADPP کے مطابق مہنگائی 27.5% رہے گی. اس پس منظر میں IMF پروگرام کی بحالی ناگزیر ہے, مگر اس میں فوری طور پہ پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی, جبکہ پاکستان نے IMF کی تمام کڑی شرائط پر عمل بھی کر لیا ہے. پاکستان کو 6 ارب ڈالرز کی بیرونی فائنینسنگ کا انتظام کرنا ہے, جس میں سعودی عرب نے 2 ارب ڈالرز کی تحریری یقین دہانی کرا دی ہے, جبکہ متحدہ عرب امارات سے 1 ارب ڈالر کی خبریں یہ ہیں کہ اس ہفتے تحریری ضمانت مل جائے گی, جس کے بعد 3 ارب ڈالرز کے لیے پاکستان کو 200 ممالک کو راضی کرنا ہوگا. اور دوسری جانب اس وقت امریکہ میں IMF اور ورلڈ بینک کا اجلاس جاری ہے, جس پہ اسحاق ڈار کو IMF حکام سے پروگرام کی بحالی مذاکرات کرنے تھے, مگر انہوں نے اس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا. بہرحال پاکستانیوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ سال 2023 بھی پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے, مجموعی قومی پیداوار کے حوالے سے ایک بدترین سال ہوگا. شاید گزشتہ سال سے بھی زیادہ ہمارے لیے چیلنجز ہوں. اس موضوع پر بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب ڈاکٹر اقدس افضل, ماہر ہیں معاشی امور کے اور تجزیہ کار بھی ہیں, اور بہت عمدہ آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ فرمائیے گا
کہ یہ جو ہماری اس وقت گروتھ کے نمبرز آ رہے ہیں یہ تو بہت شیٹرنگ ہے، مورال شیٹرنگ ہے ہر لحاظ سے، آج کے حالات کے لحاظ سے. اور یہ تو خود IMF وغیرہ کا بھی خیال تھا کہ اتنی خراب صورتحال نہیں ہوگی. یہ اتنی سنک کیوں کر رہے ہیں یہ نمبرز ہمارے؟ دیکھیں اس میں فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں اس میں دونوں ایکسٹرنل اور انٹرنل ریزنز ہیں. ایکسٹرنل ریزنز یہ ہیں کہ دنیا کی جو گلوبل اکانومی ہے وہ بھی ایک ہارڈ لینڈنگ کی طرف جا رہی ہے، جس میں اب یہ جو اسپرنگ میٹنگز ہو رہی ہیں ورلڈ بینک اور IMF کی، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 25 سال کے بعد دنیا کی اکانومی کو اتنے سخت حالات کا سامنا ہے. تو ایک تو گلوبل انوائرمنٹ، اکنامک انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے. جہاں تک پاکستان کے ڈومیسٹک حالات کا تعلق ہے، اس میں تاریخ میں سب سے بڑی انفلیشن ایک جو 35.4% کے اوپر جا پہنچی ہے. اس کے علاوہ جس قسم کی فسکل آسٹیریٹی یا ایکسپینڈیچرز کم کرنا جو گورنمنٹ نے جس کو کرنے پڑ رہے ہیں بیکاز آف دی IMF پروگرام، اور جنرل جو پاکستان کے اندر ایک انوائرمنٹ ہے جس میں کہوں گا کہ جو پولیٹیکلی بھی ہم بہت سے مسائل کا سامنا ہے، تو یہ تمام 3-4 چیزیں مل کے وہ میٹیگیٹ کر رہی ہیں اگینسٹ اکنامک گروتھ، جو کہ اب 0.5% کے اوپر نظر آ رہی ہے. تو یہ اس پوری صورتحال میں بہرحال ہم نے جو بھی میجرز لیے ہیں، بہت اسٹرینجنٹ میجرز لیے ہیں، امپورٹس کو خاص طور پہ ہم نے کرٹیل کیا ہے، اس پس منظر کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ وغیرہ تو کچھ قابو میں آ رہا ہے جو اس کا خسارہ ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ تو قابو میں آ رہا ہے، وہ تو آلموسٹ گورنمنٹ نے پچھلے مہینے اگر آپ نے دیکھا تو اس کو بریک ایون کے قریب لے گئے ہیں. لیکن جو مین ایشو ہے کامران خان صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے پاورٹی میں اضافہ ہو رہا ہے اس سچویشن کی وجہ سے، جس طرح سے ان ایمپلائمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. میں کچھ نمبرز دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے. دیکھیں جو پاکستانی اکانومسٹ ہیں وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ تقریباً 2 کروڑ ایڈیشنل لوگ اس فسکل ایئر میں خط غربت سے نیچے دھکیلے جائیں گے. 2 کروڑ. اور ٹوٹل نمبر آف ان ایمپلائڈ پیپل جن کے پاس جاب نہیں ہے وہ نمبر 1 کروڑ سے زیادہ ہوگا. یہ آپ کی ٹوٹل پاپولیشن کا تقریباً 15% ہے. تو یہ پاکستان صرف ایک اکنامک کرائسس میں نہیں ہے، یہ ایک سوشل کرائسس ہے جس کے بارے میں تمام سٹیک ہولڈرز کو سیریسلی اس سچویشن کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ابھی ہم ایک بار پھر ہماری پوری قوم کو شاید کبھی اتنی آگاہی نہیں تھی، سب کا فوکس یہ ہے کہ IMF پروگرام جو ہے وہ کسی صورت سے ریسٹور ہو جائے، اور چلے ہو سکتا ہے 2-3 ہفتوں کے اندر 4 ہفتوں میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے. مگر یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ تو مسئلے کا حل ہی نہیں ہے بالکل. اور ویسے بھی یہ 9th ریویو ہے، پھر 10th ریویو اور 11th ریویو، پھر جون کے بعد پھر ایک اور پروگرام میں جانا، اور یہ پولیٹیکل ٹرموائل، اس کا ہمارے پاس تو فی الحال کوئی حل تو نہیں ہے. یہ پروگرام کی بحالی جو ہے یہ تو ایک بہت ہی سمبولک چھوٹی سی ایک چیز ہوگی. یہ سمبولک ہے، اور جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کو اگلے 1 سے 2 سال میں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے بارے میں دنیا کے جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، بائی لیٹرلز ہیں، ملٹی لیٹرلز ہیں، چائنا ہے، ان سے بات کرنی ہے. کیونکہ اگلے 3 سال میں پاکستان کو تقریباً $77 بلین ڈیٹ کی مد میں ادا کرنے ہیں، جو کہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. اور جس طرح سے پاکستان کی ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے، جیسے ہماری اکنامک گروتھ نہیں بڑھ رہی ہے، تو یہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا جو پورا فیز ہے اس کے لیے ایک فوکسڈ ایفرٹ چاہیے، جو کہ کرنٹ پولیٹیکل فریگمنٹیشن کی انوائرمنٹ میں امپاسبل نظر آتا ہے مجھے. تو اب ہمارے لیے آپشنز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کیونکہ پالیٹکس بھی رہے گی، ڈیموکریسی بھی رہے گی، آپس کی لڑائی بھی رہے گی، اور یہ ٹرموائل بھی رہے گی، اور دنیا کا کوئی ہمارے پہ انٹرسٹ بھی اتنا کوئی خاص اب نہیں بچا ہے. تو یہ تو ریسیپی فار ایک بہت ہی انسرٹن فیوچر کی ہے. 2 چیزیں میں سجیسٹ کروں گا یہاں پہ. آئی تھنک ایک چیز تو فل فار گورنمنٹ کو کرنی ہے، اور آئی تھنک اس کے اندر جو ہمارا سب سے غریب طبقہ ہے، جو سب سے ولنریبل طبقہ ہے، جو کہ کلائنٹس ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، ان کو نہ صرف اسسٹنس دینی ہے بلکہ شاید BISP+ کی طرف جانا ہے، جس کے اندر ان کو شاید فوڈ سٹیمپس دینی پڑیں، شاید ان کو رینٹ کی مد میں کوئی اسسٹنس دینی پڑے. اور فائنلی جس قسم کی سبسڈیز کی گورنمنٹ بات کر رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کچھ کراس سبسڈیز کی بات کی تھی. آئی تھنک وہ کرنٹ انوائرمنٹ میں مجھے کوئی سیٹسفیکٹری میکنزم نظر نہیں آیا. تو بہتر یہ ہوگا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرامز کے کلائنٹس ہیں ان کو یہ فیول سبسڈی دی جائے تاکہ اس کی نیچر ٹارگیٹڈ رہے. اور آئی تھنک جہاں تک رہا سوال انٹرنیشنل جو آپ کا ارینا ہے اس کے اندر بات کرنے کا، آئی تھنک اس کے لیے ہمیں
فوری طور پہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک اکنامک چارٹر کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر 3 بڑی چیزیں ہوں گی: ڈیٹ ریسٹرکچرنگ، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی پرائیویٹائزیشن اور ریفارمز ایجنڈا۔ آئی تھنک یہ اب ویٹ نہیں کر سکتے کہ پہلے پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن ہو اور پھر ہم اس کی بات کریں، تو اس کے اوپر بات شروع کر دینی چاہیے۔ صحیح ہے، بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اقدس افضل ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر معاشی امور، اور یہ جو اس دگرگوں صورتحال ہے، معاشی صورتحال جس کے بارے میں آئی ایم ایف نے بھی کہا کہ یہ اب 1% بھی پاکستان کی معاشی گروتھ ہم اس سال میں نہیں دیکھیں گے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم نے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس۔ پاکستان کے سامنے اب ایک اور بڑا سوال ہے، اور وہ یہ کہ اس کی عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کی رٹ برقرار رہے یا بکھر جائے۔ بہت اہم اس وقت صورتحال ہے، بہت ہی باریک دھاگے پہ اس وقت یہ پورا سوال ہے جس کا مستقبل ہم آئندہ چند دنوں میں دیکھیں گے۔ اس سوال کے اعتبار سے اس کا جواب ہمیں آئندہ چند دنوں میں ملے گا کہ شہباز حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان جو اس وقت کیفیت ہے وہ کہاں جا کے رکتی ہے۔ اس سلسلے میں اب ایسا لگتا ہے کہ لکیریں کھنچ گئی ہیں، کل اور پرسوں کے دن اس حوالے سے حکومت پر بھاری ہو سکتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز نہ دینے پر وفاقی حکومت کو حکم عدولی کے نتائج سے متنبع کیا، اور اٹارنی جنرل، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری قانون اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو پرسوں جمعہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، جبکہ آج ہی چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عرمتا بندیال نے از خود نوٹس اختیارات پر قانون کے خلاف درخواستوں پر 8 رکنی لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے، جو کل اس کیس کی سماعت بھی کرے گا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جناب جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید بینچ میں شامل ہیں۔ بینچ کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عرمتا بندیال سمیت تمام 8 معزز جج صاحبان نظریاتی اعتبار سے ہم خیال تصور کیے جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ بینچ کی تشکیل ہی حکومت کے لیے ایک پیغام ہے۔ اتفاق سے بینچ کی تشکیل کا اعلامیہ وفاقی حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مبینہ ناپسندیدہ رجسٹرار عشرت علی کے دستخط سے جاری ہوا، جبکہ حالیہ دنوں میں اختلافی نوٹ لکھنے والے جج صاحبان جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ 8 رکنی لارجر بینچ کا حصہ نہیں ہیں۔ دوسری جانب شہباز حکومت بھی سپریم کورٹ مخالف اپوزیشن پر مسلسل ڈٹی ہوئی ہے۔ اس نے بچت کے نام پر پنجاب میں الیکشن کے لیے 21 ارب روپے ادا کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ فوری الیکشن کا انعقاد پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ فوری الیکشن قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے فنڈز کی عدم فراہمی سے متعلق الیکشن کمیشن کی رپورٹ پر آج چیف جسٹس عرمتا بندیال کے جاری حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے بادی النظر میں عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ حکم عدولی کرنے اور اس پر اکسانے والوں کے خلاف کارروائی کے نتائج قانون میں واضح ہیں اور سب کو معلوم ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق عدالت نے ابتدائی طور پہ صرف نوٹس دینے پر اکتفا کیا ہے اور معلوم کیا ہے کہ بتایا جائے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم جو ہیں وہ ایگزیکٹو کو ہیڈ کرتے ہیں، اگر وہ کھل کے انکار کر دیتے ہیں کہ میں کسی قسم کی سپورٹ نہیں دوں گا الیکشن کمیشن کو، وہ تو پھر توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتی ہے بات۔ یہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ ہمیں بھی جب کہا گیا تھا کہ چٹھی لکھیے گا اور ہم نے نہیں لکھی تھی، اس وزیر اعظم کو جو ہے وہ گھر جانا پڑا، اور اب بھی وہی ہونے جا رہا ہے۔ جناب شہباز شریف کو بھی فارغ کیا جا سکتا ہے وزارت عظمیٰ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ صرف فارغ ہی نہیں کیا جا سکتا، 5 سال کے لیے نااہل بھی کیا جا سکتا ہے، اور توہین عدالت میں 6 ماہ تک جو ہے سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں تو توہین عدالت نے فالو لاجکلی کرنا چاہیے کہ یہ جوڈیشل کنٹیمپٹ ہے، یہاں پہ تو آپ کورٹ کے حکم کو نہیں مانتے، تو یہاں پہ تو اگر توہین عدالت نہیں کیری آن کرے گی تو یعنی کہ کورٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہوگا کہ ہمارے احکامات جو ہیں وہ آپ کے لیے آپشنل ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوئی مسترد نہیں کر سکتا، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا ہوں۔ جو فائنانس منسٹر کہے گا پیسے نہیں دے سکتا، اس پہ کنٹیمپٹ لگے گی، وزیر اعظم کو بالکل ہوگی۔ تو بس اسٹاپ دا پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر ایک ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے اور 5 سال کے لیے نااہل ہو چکا ہے۔ اگر پیسے نہیں دیے جائیں گے تو پھر تو اس کا تو صرف ایک ہی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، وہ توہین عدالت کی کارروائی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور قانونی کارروائی ہو نہیں سکتی۔
کل الیکشن کمیشن نے عدالت میں رپورٹ جمع کرائی تھی کہ وفاقی حکومت نے انتخابات کے لیے 21 ارب روپے فنڈز تاحال مہیا نہیں کیے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کے لیے 3 لاکھ سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی ہے، کیونکہ نگران حکومت نے صرف 75,000 سے زائد اہلکار دینے کی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ آج چیف جسٹس سبرتا بندیال کے آرڈر کے تحت جاری نوٹس میں کہا گیا ہے کہ بروقت انتخابات نہ کروانا بادی نظر میں آئین کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور انتخابات جیسے اہم ترین معاملے پر فنڈز جاری نہ کرنا فوری توجہ کا طلبگار ہے۔ سپریم کورٹ کے نوٹس میں گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکرٹری خزانہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حکومت کے پاس موجود تمام تر دستیاب مالی وسائل کی تفصیلات کے ساتھ چیف جسٹس کے چیمبر میں پیش ہوں۔ ایک جانب آئین و قانون کی منشا کے مطابق 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کے لیے سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں، دوسری جانب الیکشن سے راہ فرار کے لیے شہباز حکومت پارلیمنٹ کا سہارا لے رہی ہے اور ہر طرح کے نتائج کے لیے بھی تیار نظر آتی ہے۔ اسی لیے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اگر دھوس جاری رہی تو شاید 8 اکتوبر کو بھی یہ الیکشن نہ ہوں۔ مسلسل رانا ثناء اللہ صاحب مسلسل اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں، اندیا کر رہے ہیں کہ الیکشن اکتوبر میں بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں کو یہ یقیناً اس وقت اس کا احساس ہے کہ سپریم کورٹ کی حکم عدولی توہین عدالت کے پس منظر میں انہیں نہ صرف حکومت بلکہ سیاست سے بھی فارغ کرایا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے تمام قانونی ماہرین کی رائے میں سنا۔ اس پوری صورتحال پر اور اس اسٹینڈ آف پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم حامد خان صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور خواجہ طارق رحیم، ممتاز ماہر قانون۔ خان صاحب فرمائیے گا کہ آج نوٹس جاری کر دیا ہے اور سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کرتے ہوئے حکومت کی شخصیات کو الیکشن کے حوالے سے جو اس کے حکم کی پہ عمل درآمد نہیں ہوا 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے جو 20 ارب روپے 21 ارب روپے جاری کرنے تھے، کافی سخت لینگویج اس میں استعمال کی ہے، اور اب ان کو چیمبر میں بلایا ہے گورنمنٹ کی کلیدی شخصیات کو۔ یہ معاملہ کس طرف آگے بڑھ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو بڑے لیڈنگ لائرز ہیں اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے تھے کہ بہرحال سپریم کورٹ کو ایکسرسائز کرنی ہوگی اپنی اتھارٹی، اور پھر اب اس میں کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع ہوں گی۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ان کا رویہ ہے حکومت کا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکومت عدولی کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور یہ آئین کی بالکل اس کے خلاف ہے، آئین کی وائلیشن ہے۔ اور جب واضح طور پہ حکم دیا گیا ہے وہ پیسے الیکشن کے لیے فراہم کرنا، یہ ان کا فرض ہے، آئینی فرض ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ کا یہ حد حکم ہے، اگر الیکشن کمیشن نے بھی ان کو حکم دیا ہوتا تب بھی ان کا فرض تھا کہ وہ پیسے جو ہے وہ پرووائڈ کرے ان کو۔ تو اس لیے یہ بڑی واضح طور پر یہ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو خواجہ طارق رحیم صاحب یہ بتائیے گا کہ دوسرا موضوع جو کہ اسٹینڈ آف جس کی ہم بات کر رہے ہیں، گرینڈ ایک اسٹینڈ آف ہے بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ ہے 184(3) کے جو سو موٹو کی پاورز تھیں چیف جسٹس آف پاکستان کے سپریم کورٹ کے، ان کو ظاہر ہے کہ اوور ہال کر دیا ہے، بالکل بدل دیا ہے حکومت نے۔ قانون جو کہ ابھی بنا نہیں ہے، ابھی ان پروسیس ہے، آپ نے اس کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں، اب 8 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گی۔ خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا، یہ تو قانون ابھی بنا نہیں ہے نا، جب یہ بن جائے تو پھر آپ چیلنج کرتے اس کو، اس کی فائنل ہونے سے پہلے ہی آپ نے کیوں چیلنج کر دیا اس کو؟ دیکھیے کامران، میرٹس پہ تو میں نہیں جاؤں گا بیکاز کل کیس لگا ہوا ہے، مناسب نہیں ہے کہ میں میرٹس پہ بات کروں، مگر میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ اگر آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین کی کانٹروینشن ہو رہی ہے اور پاورز کٹیل کی جا رہی ہیں آئین کو نظر انداز کر کے، اور جہاں پہ لیجسلیٹو کمپیٹنسی نہیں ہے اس قسم کے قانون کو بنانے کی، تو میرے خیال میں ہم اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں، ہندوستان کی مثالیں ہیں، پاکستان میں ایک کیس ہے جہاں یہ کہا گیا ہے، مگر وہ کیس جو ہے وہ ایکس پارٹی ہوا تھا، اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ فنکشنریز کا یہ فرض ہے کہ قانون بناتے وقت دیکھیں کہ کیا اس سے کوئی آئین کی خلاف ورزی، فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے ہم نے یہ جو 184 میں گئے ہیں کہ بجائے کہ ہم انتظار کریں قانون بنے اور ایک نئی بحث چلے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے، کانٹروینشنز واضح ہے، آئٹم 55 سامنے ہے، انٹرپریٹیشن آف آرٹیکل 191 سامنے ہے،
اور اس کو ریڈ کریں گے آپ آرٹیکل 142 کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا کیس اس طریقے سے عدالتی اعلیٰ کے سامنے پیش کریں گے کہ اس قانون کے اوپر عمل نہ کیا جائے. تو اچھا خان صاحب یہ جو الیکشن اگر یہ جی خان صاحب الیکشن کمیشن کا جو معاملہ ہے جو کہ ایک علیحدہ کیس ہے جس میں کہ طلب کیا ہے ابھی اس سٹیج پہ الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کسی وزیر کو اور کسی وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی جو کی آفیسرز آف دی گورنمنٹ ہے وہ ان کو صرف جیسے سیکرٹری خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کو صرف انہوں نے بلایا ہے کہ آپ بتائیے کہ حکومت کے خزانے کی کیا پوزیشن ہے. یہ کافی کوشش بگننگ لگتی ہے سپریم کورٹ کی اس حوالے سے. دیکھیے سپریم کورٹ اس معاملے میں نرمی کا اظہار کر رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ چاہتی تو وہ نوٹس بھی دے سکتی تھی. کنٹمپٹ کا اچھا کیا انہوں نے, پہلے اسٹیٹ بینک کو اور سیکرٹری خزانہ کو بلایا ہے اور اس سے یہ جو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ معاملہ وہاں تک نہ جائے. میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں کہ سپریم کورٹ نہیں چاہتی کہ معاملہ کنٹمپٹ کے حد تک چلا جائے. بہتر ہے کہ اس سے پہلے چونکہ یہ معاملہ الیکشن سے کے ایکسپینسز کے حوالے سے ہے جو کہ ہر صورت حکومت پر ایک فرض ہے اور تو اس لیے اس بات کو آگے نہ بڑھایا جائے. یہ اچھی بات کی ہے سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ اپنے اختیارات رکھتے ہوئے بھی ابھی استعمال نہیں کر رہی اس امید پر کہ یہ بات کو سمجھیں گے اور معاملات کو طول نہیں دیں گے بلکہ یہ فنڈز فراہم کریں گے. دوسری بات یہ بھی ممکن ہے کہ اگر فنڈز کی اویلیبلٹی ہے تو پھر اس صورت میں ڈائریکٹ بھی وہ اسٹیٹ بینک کو بھی ڈائریکشن دی جا سکتی ہے اور فائنانس منسٹری کو بھی دی جا سکتی ہے کہ فنڈ فٹ فار مہیا کریں. بالکل صحیح. اچھا خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ جس 184(3) کے جس قانون کو جو بن رہا ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں مگر یہ بھی تو بات ہے نا کہ پارلیمنٹ نے اپروو کیا ہے اس کو, جوائنٹ سیشن نے اس کو اپروو کیا ہے, 2 بار کیا ہے, تو بہرحال یہ پارلیمنٹ کا اختیار تو ہے نا کہ وہ قانون میں ترمیم کر سکے. پارلیمنٹ کا تو کام ہی یہی ہے. دیکھیے کامران صاحب پاکستان میں ہے ٹرائکوٹمی آف پاورز. لیجسلیچر کا اپنا کام ہے, جوڈیشری کا اپنا کام ہے, ایگزیکٹو کا اپنا کام ہے. اگر آئین کے مطابق آپ کسی ایک لم کو یعنی کہ جوڈیشری کو اس کی پاور کو کٹیل کر رہے ہیں اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو آپ ہٹ کر رہے ہیں تو پھر ہر صورت میں 184(3) میں ہم جا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس کیونکہ یہ ہے کویسچن آف پبلک امپورٹنس, وائلیشن آف دا فنڈامنٹل رائٹس اینڈ وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن پروویژن اٹ سیلف. یہ صرف آئین ضرور پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے مگر پارلیمنٹ نے قانون بنانا ہے اس طریقے سے کہ وہ لیجسلیٹو پاور اس کے پاس موجود ہو. اس کے پاس اگر کمپیٹنسی نہیں ہے تو اس کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے. کامران صاحب جی خان صاحب یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ اس وقت بڑی ایک ویسی ہی بڑی ڈویژن ہے خود سپریم کورٹ کے اندر. پاکستان کے جو مسائل ہیں, جو مسائل کیا ہیں, بحران ہیں, اس میں ایک یہ مسئلہ بھی ہو گیا ہے. اس دوران یہ جو ابھی ہم 184(3) کی بات کر رہے ہیں جس کی حکومت قانون سازی کر رہی ہے, 2 بار اس کو جوائنٹ سیشن سے انہوں نے اپروو بھی کرایا ہے, یہ اب اس کو یہ چیلنج ہو گیا ہے اور اس چیلنج کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے 8 رکنی بینچ تشکیل دی ہے. اس میں پھر یہ بات سامنے آ رہی ہے, تحفظات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ ہم خیال ججز کی بینچ تشکیل دی ہے جج صاحب نے, گو کہ یہ کہ 15 میں سے 8 ججز پہ مشتمل یہ بینچ ہوگی. اس بینچ کی تشکیل کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جہاں تک بینچ کی تشکیل کا معاملہ ہے وہ صوابدید ہے چیف جسٹس کی سپریم کورٹ رولز کے تحت, لہذا انہوں نے اپنی صوابدید استعمال کرتے ہوئے 8 رکنی بینچ بنایا ہے. اس میں ٹھیک ہے انہوں نے پک اینڈ چوز کیا ہے, 15 ججز میں سے 8 ججز کو انہوں نے پک کر کے وہ بینچ بنا دیا. جہاں تک اس میں معاملات کو ذرا بہتر بنانے کے لیے فارمر سپریم کے حوالے سے جو بات کہہ رہے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں. میں کاش یہ اس میں 2 جج یعنی جو سینئر موسٹ 2 جج جو ہے سائی صاحب اور سردار طارق صاحب کو بھی اگر شامل کر لیا جاتا تو یہ اچھا ہوتا کیونکہ یہ بڑے اہمیت پر حامل ہے یہ کیس. یہ ایک بنیادی ایک سپریم کورٹ کے اختیارات, اس کے پریکٹس اور پروسیجر جو ہے اس پر اثر انداز ہوگا اور ہر طرح سے سپریم کورٹ کے اختیارات پر
اس کا اثر انداز ہوگا. لہذا بہتر ہوتا کہ آپس میں ڈویژن نظر نہ آتی ہے, کم از کم سینئر ججز تو اس کا حصہ ہوتے. تو خواجہ طارق رحیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کتنا مشکل معاملہ ہے یہ ایجیٹیٹ کرنا, کیونکہ 184(3) کے حوالے سے ایک جانب جو ہے وہ پارلیمنٹ کھڑی ہے, اس نے اس حوالے سے قانون سازی کی ہے اور اس میں ترمیم کی ہے اس حوالے سے جو رولز ہیں ان میں, اور پھر دوسری جانب جو ہے وہ ایک یہ صورتحال ہے جس میں کہ سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ حق صرف اسی کا ہے, یا جس کے تحت وہ اپنے چیف جسٹس کے اختیارات کو جو ہے وہ ریگولیٹ کریں, یا اس میں اگر اصلاحات کرنا ہے تو وہ خود کرے اس کو, نہ کہ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہو. کامران صاحب دیکھیے, اس میں جو 1980 کے سپریم کورٹ رولز ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت بنے تھے اور ان کو پروٹیکشن دی گئی تھی آرٹیکل 270(a) میں, اور اس کے ساتھ ہمیں انٹرپریٹ کرنا ہے آرٹیکل 191 آف دا کانسٹیٹیوشن. بٹ جو فنڈامنٹل بات یہ ہے, دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ جو آئٹم 55 ہے آف دا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ, اس میں آپ پاور انہانس تو کر سکتے ہیں, سپلیمنٹ کر سکتے ہیں, پر یہ پاور آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ کٹیل کر سکے. اور اگر آپ آئٹم 55 پڑھیں تو اس میں تو سپریم کورٹ کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے. پر میں جیسے پہلے میں نے کہا کہ میں میرٹس پہ اب نہیں بات کر رہا کیونکہ کیس سب جوڈس ہے, مگر یہ ایک دیکھنے والی بات ہے کہ کیا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی پاورز کو کٹیل کر سکتی ہے. اگر یہ ہوا تو پھر تو جو ٹریکوٹمی آف پاورز کا جو ہمارا ایک ہے ایک پرنسپل, وہ تو پھر کہیں نہیں رہے گا نا, وہ تو پھر ہر بندہ ایک دوسرے کے اوپر انکروچ کرے گا. یقیناً. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ دو بہت اہم کیسز ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے. یقیناً ایک تو یہ الیکشنز کا معاملے میں سپریم کورٹ کا جو حکم ہے, فیصلہ ہے پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے. دوسرا 184(3) جو ہے وہ چیلنج ہوا ہے, اس پر بھی یہ بات چیت چل رہی ہے. اور اسی وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ تقسیم کا شکار بھی ہے. یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اور یہ جو آگے ہم سماعت دیکھ رہے ہیں, یہ دو امپورٹنٹ کیسز اور یہ تقسیم کا پس منظر جو ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بہرحال یہ کیسز چلیں گے, ان کے فیصلے آئیں گے, پھر اس کے اثرات ہوں گے. خان صاحب جی, یقینی طور پر اثرات ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ معاملات کو آپس میں بیٹھ کے طے کر لیا جائے تاکہ جو بھی آپس میں تقسیم ہے اس کو دور کیا جائے. اور مجھے امید بھی ہے کچھ پیش رفت بھی دیکھنے میں آ رہی ہے, جیسے کہ چیف صاحب کی ملاقات کل یہ پرسوں ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ, سینئر جج کے ساتھ. اصل میں تو ان دونوں کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے تاکہ معاملات جو ہے ثبوت چل سکے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں ایک پیج پر آ جائیں تو اگر کوئی اختلافات تھے بھی تو وہ بھی دور ہوں گے, کیونکہ اس سے سپریم کورٹ ہمارا سب سے بڑا عدالتی ادارہ ہے, اس کو بچانا, اس کی اہمیت اور اس کی جو رٹ ہے اس کو قائم رکھنا ملکی مفاد کے لیے بہت اہم ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس کی طرف سپریم کورٹ اور خاص طور پہ اس کے سینئر جج اور چیف جسٹس وہ جو دیں گے, اور قوم کو اس حالت سے جس میں تشویش ہے تو قوم کو بڑی سخت کہ اگر سپریم کورٹ ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو یہ قوم کسی صورت بھی اس بات پر تشویش کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتی. لہذا مجھے امید ہے کہ ہمارے جج صاحبان کوشش کریں گے اور یہ معاملات کو افہام و تفہیم سے طے کر لیں گے. خواجہ طارق رحیم صاحب ایک یہ ذرا فرمائیے گا, ایک کلیریفائی کیجیے گا کہ ابھی تو یہ کیس چلے گا نا, ابھی آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہے, پھر اس کی سماعت ہوگی اور جتنے بھی عرصے چلے پھر اس کو ظاہر ہے کہ آرگومنٹس ہوں گے. اس سے پہلے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اور یہ اس حوالے سے 184(3) کے تحت جتنی بھی کارروائیاں اب تک ہوئی ہیں, کیونکہ اس میں اختیار دیا گیا ہے کہ جو پہلے ایکشن ہو چکے ہیں اس پہ بھی اپیل ہو سکتی ہے, وہ تو سارے انٹیکٹ ہے نا, انکلوڈنگ سپریم کورٹ کا یہ حکم جس کے تحت 14 مئی کو الیکشن کرنے کا حکم دیا گیا تھا, گو کہ اس کی بھی بنیاد جو تھی وہ اسقد نوٹس بنی تھی. جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ تو فیلڈ میں ہے نا فیصلے, وہ ان پر تو عمل ہونا لازم ہے. نہیں کامران صاحب, جب ہم نے یہ چیلنج کیا ہے تو ساتھ ہم نے ریسٹریننگ آرڈر مانگا ہے
کہ جب تک یہ فیصلہ اس کیس کا نہیں ہو جاتا اور اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ ہم ایک صحیح بات کر رہے ہیں اور لیجسلیٹو کمپیٹنسی پہ ہماری بات صحیح ہے تو ہم ریسٹریننگ آرڈر ڈیفینیٹلی مانگیں گے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس پہ ایکٹ کے اوپر عمل درآمد نہ ہو. یہ ہماری پریئر ہوگی. دوسرا میں حامد خان صاحب کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ بینگ دی ایپیکس کورٹ کہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے مگر یہ تاثر کہیں بھی نہیں جانا چاہیے کہ دیر از اے ڈویژن ان دا سپریم کورٹ. یہ حامد خان صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. بڑی نوازش جناب حامد خان صاحب. جناب خواجہ طارق رحیم ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد اس پورے موضوع کا اسی پس منظر کا ہم ایک نیوٹرل انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل انالیسس کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویسے تو صورتحال کبھی بہتر نہیں تھی, جیسے ابھی آپ نے وقفے سے قبل سنا. پاکستان میں بحرانوں میں ایک اور مہا بحران پیدا ہو رہا ہے. حکومت اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے درمیان ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے جس میں کہ شدت آئے گی اور بے پناہ شدت آنے والی ہے آئندہ چند دنوں میں. اس کی بنیاد جیسا کہ ہم نے بھی آپ سے عرض کیا, حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو مسترد کرے گی اور مسترد کر دیا ہے اور عملی اقدامات کر دیے ہیں, جس کے تحت سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشنز کرنے کے احکامات جاری کیے تھے. اس حوالے سے حکومت نے عملی اقدامات کیے ہیں اس فیصلے کو پہ عمل درآمد نہ کرنے کے. اور دوسری جانب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے کہ حکومت نے قانون سازی کر لی ہے, اس کا آخری مرحلہ ہے جس کے تحت 184(3) یعنی کہ از خود نوٹس کے اختیارات جو چیف جسٹس آف پاکستان کو حاصل ہیں ان میں اس کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا گیا ہے. حالات میں مکمل طور پہ تبدیلی لائی گئی ہے اور وہ اب قانون بننے سے پہلے چیلنج ہو رہا ہے, سپریم کورٹ پہ چیلنج ہو گیا ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ 8 رکنی بینچ جو کہ اکثریت ہے سپریم کورٹ کے 15 ججز میں, وہ اب اس کی سماعت کرے گی. اور یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے. براہ راست ٹکراؤ کی سی کیفیت ہے اور اس دوران یہ جو پاکستانیوں کی یہ خواہش تھی, دعائیں تھیں اور بہت موہوم امید تھی کہ کوئی مذاکراتی حل صورتحال کیا نظر آئے گا, وہ بھی اب کم ہوتی جا رہی ہیں بلکہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک بار پھر ایک مایوسی کی سی کیفیت ہے جو کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ابتدا ہو جائے بات چیت کی یا مذاکراتی حل کی, مگر یہ صورتحال پیدا نہیں ہو رہی. اس پورے پس منظر میں ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں جناب زیغب خان, سینئر نیوز اینالسٹ ہیں اور پار نیوز کے کالمنسٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ ایک خیال تھا کچھ عرصے پہلے, کل پرسوں ترسوں کہ شاید کوئی بریک تھرو ہو, کوئی بات چیت ہو. آصف زرداری صاحب نے, بلاول بھٹو نے ایک ساتھ مل کے مذاکرات کی بات کی تھی. ویسے بات تھوڑے عرصے پہلے وزیر اعظم نے بھی ایک بڑی اسٹرانگلی بات کی تھی, مگر یہ بات ہی رہتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی پریکٹیکل ایفرٹ نہیں ہوتی بلکہ ایک نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اب واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے 14 مئی کے الیکشن کے حکم پر کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوگی, حکومت اس کو مسترد کر رہی ہے. گویا کہ آنے والے چند ہفتے جو ہیں وہ بہت ہی ہمارے لیے پاکستانیوں کی جو تکلیف ہے اس میں خدا نخواستہ مزید اضافہ ہوگا. کامران خان صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. ایسا ہی لگتا ہے کہ آنے والے چند مہینے, چند ہفتے نہیں بلکہ چند مہینے, اور اگر اس معاملے کو نہ سلجھایا گیا تو آنے والے کئی سال بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس وقت جو تنازع ہے, یہ تنازع صرف حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان میں نہیں ہے, یہ تو ایک پوری ریاست کا تنازع بن کر رہ گیا ہے کہ ریاست کے تینوں ستون یعنی پارلیمنٹ بھی, مقننہ بھی اور انتظامیہ بھی, ان کے درمیان میں ایک تصادم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اختلافات بڑھ رہے ہیں. اگر دیکھیے سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ, آپ ایک سٹیپ بیک لیجئے, اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ بھی ہوتا تو کیا حکومت کے لیے لازم نہیں تھا کہ وہ آئین پر عمل درآمد کرے, کہ وہ جمہوریت کو آگے بڑھائے؟ ایک جمہوریت میں الیکشن سے زیادہ اہم بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آئین میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ پاکستان پر حکومت کرنے کا حق صرف عوام کے منتخب نمائندوں کو ہے؟ تو کس طریقے سے ایک عبوری حکومت کو آپ انڈیفینٹلی حکومت کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے 2 صوبوں پر, جس میں ایک سب سے بڑا صوبہ ہے اور دوسرا ایک ایسا صوبہ ہے جو مختلف کنفلکٹس کا شکار رہا ہے, وہاں پہ غیر منتخب جو انتظام ہے
وہ انڈیفینیٹلی چلتا رہے. اب اس بحرانوں میں ہماری یہی امید تھی کہ ان سب لوگوں کے جو ہماری جو رولنگ الیٹ ہے، جن کے ہاتھ میں ہماری قسمت ہے، ایسے وقت میں جب کہ پاکستان ایک بدترین معاشی بحران کا شکار ہے، وہ کوئی راستہ نکالیں گے، آپس میں مل کر بیٹھیں گے اور بیٹھ کر پاکستان کو آگے لے جانے کا خان صاحب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اس کے حوالے سے جوابی رد عمل ہو، جوابی حکمت عملی ہو، حکومت پلان پیش کرے کہ کیا حکومت کے پاس کیا پلان ہے. آگے بجٹ ہے، اگلا 1 مہینے کے اندر ہم بجٹ کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا IMF پروگرام نہیں ہوا ہے، ہمیں بجٹ بنانا ہے. 2/3 پاکستان میں ایک نمائندہ حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو کیا حکومت کے جواب کیا دے رہی ہے؟ کیا یہی نظام چلتا رہے، یہی حکومتیں بجٹ بنائیں، یہی پاکستان کا نظام چلائیں، یہی کہ ان صوبوں میں کوئی سرمایہ کاری ہونی ہو، کسی کو کوئی لانگ ٹرم منصوبہ بنانا ہو، تو کیا وہ ان نمائندہ حکومتوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھائے؟ حکومت کا تو کوئی جوابی اس سلسلے میں رد عمل نہیں، بلکہ 2 ٹوک یہ بیان بھی نہیں ہے کہ اکتوبر کی فلاں تاریخ کو یہ سارے الیکشن ایک ساتھ ہو جائیں گے. بدقسمتی سے حکومت کا جو ریئیکشن رہا ہے وہ بڑا ایک ریئیکٹیو رہا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہماری دونوں پارٹیاں ہیں، جو 2 سائیڈز ہیں، PDM اور PTI، دونوں ایک دوسرے سے بہت خوف زدہ ہیں. جو PDM ہے وہ تو الیکشن سے خوف زدہ ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کو شاید وائپ آؤٹ ہی نہ ہونا پڑ جائے، اور وہ کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے، الیکشن پارٹیاں ہارتی رہتی ہیں، لیکن ان کو اگلا خطرہ یہ ہے کہ عمران خان ان سے وہی سلوک نہ کریں جو سلوک وہ اپنے 4 سال میں کرتے رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے نیب کو استعمال کیا ہے اور جس طریقے کی انتقامی کارروائیاں کی ہیں. ایک تو طرف یہ خوف ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب کو جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اور PDM کی حکومت بھی ان کو ختم کرنے پہ درپے ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کے خلاف منصوبے بنائے گئے ہیں، ان کی جان لینے کے، ان کو قید کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، ان کی پارٹی کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. جب اس طرح کا ماحول ہو کہ 2 بڑے سیاسی حصے پورے ملک کے ایک دوسرے سے اتنے خوف زدہ ہوں اور پھر خوف زدہ ہو کر ریئیکٹ کر رہے ہوں اور ایکٹ کر رہے ہوں، پھر ایسا ہی ماحول پیدا ہوتا ہے، اس طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، جس کے پھر اثرات آپ دیکھیے صرف 2 صوبوں کی. مثالی بات تو یہ ہے کہ 2 طرفہ اس قسم کی کانفیڈنس بلڈنگ ہو، اور یہ جو خدشات ہیں، یہ جن خوفوں کا آپ نے بڑا حقیقی خوف کا ذکر کیا ہے دونوں اطراف، اس کا وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن کیا مجھے یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خود عمران خان کوئی ایسا انیشیٹو لیں اور اس خوف کو، خدشے کو رفع کریں جو ان کے سیاسی مخالفین میں ہے یا ریاست میں ہے، کہ وہ آئیں گے تو وہ ایک انتقام کی ایک نئی فضا شروع کر دیں گے، اور ایک اسی انداز کا اسکور سیٹلنگ ہوگی جو کہ ان کی گزشتہ دور حکومت میں آئی ہے، کہ کسی کو تو آفٹر آل ایک انیشیٹو لینا ہے. منڈیلا تو خیر کیا بنیں گے، لیکن ان کی مثال کی کوئی عکاسی کچھ نہ کچھ تو کرنی ہے. تو کیا یہ انیشیٹو خان صاحب لے سکتے ہیں؟ خان صاحب کو بالکل لینا چاہیے. خان صاحب نے جو امید دی تھی، خاص طور پہ جو نوجوانوں کو امید دی تھی، وہ ایک ریفارمر کی امید تھی کہ وہ پاکستان میں ریفارم لائیں گے، پاکستان کے ایک حصے میں، معیشت سے لے کر تعلیم تک ہر چیز میں ایک ریفارم لائیں گے. لیکن اپنے 4 سال میں وہ اسی وجہ سے ریفارم نہیں لا سکے کہ ان کی تمام تر توجہ اپوزیشن پر رہی، ان کی تمام تر توجہ اس طرح سے اپوزیشن پہ رہی کہ وہ خود اپوزیشن کی اپوزیشن کرتے نظر آئے. اور اس وقت بھی جو یہ ان کا خوف ہے، جس کو انہوں نے کم کرنے کے بجائے بڑھا رہے ہیں، یہ نہ صرف دوسری پارٹیوں کے لیے خطرہ ہے، بلکہ ان کے لیے بھی اس لیے خطرہ ہے کہ ان کا جو اپنا ریفارم کا ایجنڈا اگر کوئی ہے تو پھر وہ کیسے عمل درآمد ہوگا اس ماحول میں. انہیں اس چیزوں کو، ان جھگڑوں کو سیکنڈری بنا کر بالکل ری ایشور کرنا چاہیے، یہ امید دینی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اگر میں آؤں گا تو اگلے 5 سال میری تمام تر توجہ پاکستان کو بدلنے پر ہوگی، پاکستان کی معیشت کو ریفارم کرنے پر ہوگی، پاکستانی لوگوں کو غربت سے نکالنے پر ہوگی جو مسلسل مڈل کلاس سے غربت میں گر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ورلڈ بینک نے کہا کہ صرف اس سال میں 40 لاکھ لوگ جو مڈل کلاس میں تھے وہ 1 سال میں غربت میں گر جائیں گے. آپ تصور کیجئے خان صاحب کہ کتنے لاکھ بچے جو سکول جا رہے تھے وہ سکول نہیں جا سکیں گے، کتنے لاکھ بزرگ جن کو دوائی مل رہی تھی ان کو دوائی نہیں مل سکے گی، اور کتنے لوگ جو اپنے گھر کا کرایہ دے سکتے تھے وہ اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے سکیں گے. یہ ہمارا بحران ہے جس پر پہلی توجہ کی ضرورت ہے، اور اس کی بجائے ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرنا. میرا خیال ہے عمران خان کو اپنے آپ کو
ایک ایسے پرائم منسٹر جو کے طور پر جو ان ویٹنگ ہے کہ مستقبل کے پرائم منسٹر کے طور پر سٹیپ لینا چاہیے، ری ایشور کرانا چاہیے، انہیں خود یہ کہنا چاہیے کہ آئیں ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں اور پھر بیٹھ کر پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کی ترکیب کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے اس وجہ سے جو اعتماد سب کا متزلزل ہو رہا ہے، پاکستان کے دوستوں کا، پاکستان میں انویسٹ کرنے والوں کا، پاکستان کی اپنے اندر، آپ تو معیشت پہ اتنی گفتگو کرتے ہیں اس شو میں، اور آپ نے بھی بتایا ہے اور سرویز آ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا اعتماد اتنا کم نہیں رہا جتنا اس وقت ہے۔ جی یہ ملک کیسے چلے گا اگر یہ سب لوگ ڈائلاگ کی طرف نہیں جائیں گے تو؟ یس سر، تھینک یو سو مچ۔ زغرب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اور آپ نے سنا خان صاحب کی بات، بہت موضوع گفتگو کر رہے تھے۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کرتے ہیں، صرف معاشی تباہی نہیں ہے بلکہ پاکستان میں عجب عجب معاملات ہیں۔ مثال کے طور پہ آج ہم آپ کو بڑا ایک بہت اہم موضوع بتاتے ہیں۔ لاڑکانہ میں بہت زبردست امرود کے باغات ہیں، ہزاروں ایکڑ پر ہوتے ہیں۔ اس سال کوئی عجیب بیماری لگی، 10,000 ایکڑ پہ ہمارے امرود ضائع ہو گئے۔ یہ تقریباً 50 کروڑ ڈالر کی ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں۔ تباہی ہوئی ہے وہاں پر، اور یہ وہ امرود کے باغات ہیں جن میں سے کچھ ایسے ہیں جو خود ذوالفقار علی بھٹو شہید نے لگائے تھے۔ یہ انہی کے علاقے کی بات ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں صورتحال چھوٹے سے وقفے میں۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پچھلے 6 ماہ سے 1 ماہ کی امپورٹس کے برابر ہیں، اور ایل سیز کھولنے پر غیر اعلانیہ کرفیو ہے۔ قومی خزانے میں ڈالر کی کمی پوری کرنے کے لیے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس میں بھی مسلسل کمی کا رجحان ہے، اور اس مالی سال کے پہلے 9 مہینے جولائی سے مارچ تک ایکسپورٹ 2 ارب 30 کروڑ ڈالر کی کمی سے 10% گھٹ چکی ہیں۔ اس عرصے میں ریمیٹنسز بھی بری طرح سے کم ہو رہی ہیں، اور اس صورتحال میں ایسی پیداوار اور ایسی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی سخت ضرورت ہے جس سے زیادہ فارن ایکسچینج آ سکے۔ یہ پاکستان کے لیے اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ لائف لائن ہے پاکستان کی کہ کسی صورت سے ایکسپورٹ بڑھیں۔ لیکن اسی دوران عجب واقعات سامنے آ رہے ہیں، ناقابل یقین واقعہ ہے، اور ایک واقعہ وہ یہی ہے کہ حکومتی نااہلی اور بد انتظامی کی وجہ سے ایک لاڑکانہ جیسے شہر میں جہاں کروڑوں ڈالر کا زر مبادلہ کما کر دینے والے امرودوں کے باغات ضائع ہو گئے ہیں، تمام اجڑ گئے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اندھولاک سانحہ ہے جس کو کہ جو لاڑکانہ میں ہوا ہے۔ پاکستان میں بہترین امرود کے پیداوار کے سب سے بڑے مرکز میں 10,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر پھیلے ہوئے امرود کے باغات تباہ ہو گئے ہیں، اور اس سے سالانہ 5 کروڑ ڈالر یعنی تقریباً 15 ارب روپے کی ایکسپورٹ صفر ہو گئی۔ لاڑکانہ کا امرود بہترین سمجھا جاتا ہے، مٹھاس، منفرد مہک کی وجہ سے اس کو گلوبل ریکگنیشن ہے، دنیا بھر میں اس کی پہچان ہے۔ لیکن پچھلے 4 برس سے یہ باغات میلی بگ نامی خطرناک زرعی بیماری اور اس کے حملے کی زد میں ہیں۔ اس زرعی بیماری کے نتیجے میں یہاں امرود کی سالانہ پیداوار 70,000 میٹرک ٹن سے کم ہو کے صرف 19,000 میٹرک ٹن پر آ گئی۔ آبادگاروں نے ہزاروں ایکڑز پر پھیلے امرود کے باغات کاٹ دیے ہیں، جبکہ بھٹو اور بے نظیر کے شہر کے خوشحال کاشتکار کنگال ہو گئے ہیں۔ بہت بڑا سانحہ ہے یہاں پر، اور ان کے باغات میں کام کرنے والے ہزاروں مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں۔ پیداواری معیار خراب ہو جانے کے نتیجے میں لاڑکانہ کے امرود کی ایکسپورٹ صفر ہو گئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کاشتکاروں کی مدد کے لیے محکمہ زراعت سندھ کے تحت قائم سرکاری زرعی تحقیقاتی اداروں کو بھی کرپشن دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس زرعی بیماری سے پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو اور بلاول بھٹو کے اپنے باغات بھی نہیں بچے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں بھٹو کے شہر میں قدرتی نعمت کی بربادی کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس بربادی کی تصویر ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر کی اس رپورٹ میں جو انہوں نے لاڑکانہ میں تیار کی۔ کیا کہہ سکتے ہیں، بس سنتے جائیں، دیکھتے جائیں اور سر پیٹتے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔